बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नवाज़ शरीफ सुबह, नवाज़ शरीफ शाम, नवाज़ शरीफ दोपहर, नवाज़ शरीफ सोते हुए, नवाज़ शरीफ सोने के बाद, नवाज़ शरीफ सो के उठने के बाद, मतलब इमरान खान साहब की ज़िंदगी में नवाज़ शरीफ एक डरोना ख्वाब बनकर रह गए हैं, यूँ कह लें। और जो पाकिस्तान की सियासत है, मतलब ये कुदरत का इंतकाम कह लें या मकाफात अमल कह लें, कि पूरे सिस्टम ने पूरा जोर लगाकर जिस शख्स को पाकिस्तान के इक़्तिदार से, पाकिस्तान की सियासत से और पाकिस्तान की इंतखाबी सियासत से निकालने की पूरी कोशिश की, पूरा जोर लगा दिया, उस शख्स से जान नहीं छूट रही पाकिस्तान की सियासत की, पाकिस्तान के ज़ोर आवर तबकों की, यूँ कह लें। और इमरान खान साहब वाली जो बात है वो ये है कि उनका स्क्रिप्ट जो है वो रटा रटाया है। वो 22 साल से कि मैं क्रिकेट खेलने गया, वहाँ पर ये हो गया, मैं क्रिकेट खेलता था, मैंने यूरोप को देखा हुआ है, मैंने ये किया हुआ है, ये रेटरिक जो है ये वो दोहरा रहे हैं। और उसमें इजाफा तो नहीं कहा जा सकता कि सब्जेक्ट उनका नवाज शरीफ है, और उसमें थोड़ी सी वो तरह लगा दी है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बार के ऊपर, और कह दिया जी कि सुप्रीम कोर्ट बार ने अगर ये वाले काम करने हैं कि लोगों की वापसी के लिए पिटीशन दायर करनी है, तो फिर जो कह लें कि जेलों के दरवाजे खुलवा देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। उन्होंने अपनी एक वो जो खिताब था, खिताब तो नहीं कहना चाहिए, जो कौम के सवालों के जवाब उन्होंने दे रहे थे, उसमें जो उन्होंने लुब्बे लबाब था पूरे के पूरे खिताब का, उसमें यह था कि सिर्फ पाकिस्तान में एक शख्स है जिस पर कोई अल्लाह ताला माफ़ करे कि शायद कोई मेरा मतलब है कोई आसमानी चीज़ कोई उतरी हुई है, कोई अल्हामी चीज़ उतरी हुई है, यूँ कह लें। बाकी तो सारे के सारे उन्होंने फारिग करार दे दिए, किसी को करप्ट, किसी को डाकू, किसी को घटिया, किसी को कुछ। और ये कौम जो जनाब ये चोरों लुटेरों को का इंतज़ार कर रही है, ये कोई कौम है, इस तरह की उन्होंने बातें की। तो वो जो आज बहावलपुर में फरमा रहे थे पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को, वो कह रहे थे कि जनाब के आप नवाज शरीफ को पाकिस्तान लाने के लिए ये काम कर रहे हैं, ये जुल्म है, ये रियासत मदीना नहीं है, ये फ़लाँ है, टमकाँ है। हुज़ूर आला इमरान खान साहब से ये गुजारिश है कि अगर उन्होंने सिर्फ़ एक काम किया होता ना, सिर्फ़ एक काम, तो नवाज़ शरीफ एक डरावना ख्वाब बनकर उनके पीछे पीछे ना होता, उनका ताक़ुब ना कर रहा होता। अब आलम यह है कि घर जाए ना, जिस तरह कोई इमरान खान साहब, जिस तरह आम लोग नौकरी शौकरी से फ़ारग होके घर जाते हैं तो आगे बेगम साहिबा खाना रखती हैं आगे कि सरताज जो हैं वो दिन टुट भज के आए हैं बाहर से, तो इनकी खातर मदारत करें। तो इमरान खान साहब को, मुझे ये लगता है कि वहाँ पर भी नवाज शरीफ के ही झटके लगते हैं। मतलब वो खाना के रखे है कि तो नवाज शरीफ ने बड़ा तंग किया है, ये सुते उठे नवाज शरीफ ने बड़ा तंग किया है। तो ये तंग नहीं होना था उन्होंने, अगर उन्होंने पाकिस्तान की कोई खिदमत की होती, या उनको कोई काम कोई ढंग का आता होता, या उन्होंने कुछ सर्व किया होता पाकिस्तान को, कुछ डिलीवर करके दिखाया होता, डिलीवर नहीं कहना चाहिए, मतलब ये कि गवर्न किया होता पाकिस्तान को अच्छे तरीके से। पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। वह इमदाद सुमरो साहब का, हमारे दोस्त हैं, आप जानते हैं उनको, बैठक में भी होते हैं, अपना व्लॉग करते हैं। उन्होंने कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, तस्वीर माल रोड लाहौर की, और ये जो लाहौर की मेजर जो सड़कें हैं उनकी तस्वीरें हैं। और जो सड़क का एंड होता है ना, किनारा जहाँ पर फुटपाथ बना होता है, वहाँ पर एक एक फुट मिट्टी जो है वो खड़ी हो चुकी हुई है। और मैंने पहले भी आपके इससे गुजारिश की थी कि बारिश का पानी अभी भी लाहौर के गुलबर्ग जैसे जो इलाके हैं वहाँ पर खड़ा है, गुलबर्ग जैसे। और मैंने वो छप्पड़ लगा देखा, जोहड़ बना देखा, ये जो सैगल फैमिली है इनका जो गालिब रोड पे घर है वहाँ, ये पहले भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो ये तो इनका हाल है कि एक होती है कि आप पूरी कौम को का स्विच चेंज कर देते हैं, उनका मोड चेंज कर देते हैं, कि एक कौम जो हाथ पे हाथ धरे बैठी है उसको आप काम पे लगा देते हैं, प्रोड्यूसिंग नेशन बना देते हैं, जिस तरह चाइना में हुआ। चाइना में ये मोर्जा ही हुआ ना, मतलब या कह लें कि मोर्जा नहीं तो ये प्रैक्टिकली उन्होंने करके दिखाया है। और कोई बहुत जिसको कहते हैं ना कि पुरानी बात नहीं है, ये हमारे सामने देखते देखते बड़ी खामोशी के साथ जो है वो चीन जो है वो दुनिया में इस वक्त एक पावर बनकर उभर रहा है। तो पाकिस्तान में आप ये इतना बड़ा इनकलाब अगर नहीं भी ला सके थे, तो हुजूर आला जो चीज़ें चल रही थी उन्हीं को चलता रहने देते। असद उमर साहब फरमा रहे थे, बात थोड़ी सी आपको हो सकता है बोरिंग लगे, कि अगर नया पाकिस्तान किसी ने देखना है, बदला हुआ पाकिस्तान किसी ने देखना है, तो कराची और वो जो है ग्रीन लाइन ट्रेन जो है वो उसको आके देख लें।
اور ٹرین کہہ رہا ہوں، یہ جو گرین لائن بس سروس ہے اس کو آ کے دیکھ لیں. شرم نہیں آتی یہ بات کرتے ہوئے کہ یہ منصوبہ کس کا تھا، کس نے داغ بیل ڈالی، اگر آپ نے وہ اس کو جاری رکھا ہے، کنسیو کس نے کیا تھا یہ آئیڈیا، تو یہ شرم آنی چاہیے یہ اسد عمر صاحب کو یہ والی باتیں کرتے ہوئے. باقی آ جائیں، وہ جو میں بات کر رہا ہوں کہ اگر انہوں نے ڈیلیور کیا ہوتا تو نواز شریف سے ڈرنے کی ان کو ضرورت نہیں تھی. اب نواز شریف جو ہے وہ پوری کی پوری ریاست اور ریاستی مشینری کے اعصاب کے اوپر سوار ہے. کس لیے سوار ہے کہ آپ جو تحفہ لے کے آئے تھے وہ تحفہ کچھ ڈیلیور نہیں کر سکا، کوئی کام نہیں کر سکا. تو پھر اب وہ نا وہ ہو رہی ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا جی، جس طرح پولیٹیکل انجینئرنگ جس طرح ہوتی ہے، اس طرح یہ ایک انجینئرنگ اور طرح کی ہو رہی ہے، جوڈیشل انجینئرنگ جس کو ہم کہہ رہے ہیں. اور وہ یہ ہو رہی ہے کہ آپ بار اور بینچ پر کام ہو رہا ہے. بار اور بینچ مین کے وکلا برادری اور جو یہ ایک ہی سیگمنٹ ہے یعنی سوسائٹی کا، اس کے دو پارٹ ہیں، یعنی کہ جو ججز ہیں اور ججز جو ہیں وکلا سے ہی جاتے ہیں موسٹ آف دا ٹائم. تو پاکستان کی جو لیگل فرٹرنیٹی جس کو ہم کہتے ہیں اس کے اوپر کام ہو رہا ہے اس وقت کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے جو ایک درخواست دائر کی تھی جس کو نشانہ عمران خان صاحب آج بہاولپور میں کھڑے ہو کے بنا رہے تھے، وہ درخواست بنیادی طور پر ایک بنیادی اصول، ایک جنیرک پرنسپل کے خلاف کہہ لیں یا یہ ایک پرنسپل سیٹ کروانے کے لیے دائر کی گئی ہے. اس کا الٹیمیٹلی فائدہ جو ہے وہ تمام سیاستدانوں کو ملے گا. اس میں کوئی فی الوقت اگر نواز شریف کو مل رہا ہے، اگر جہانگیر ترین صاحب کو مل رہا ہے تو اس کا فائدہ سب کو ملے گا کہ لامحدود قسم کی سزا کسی کو نہیں دی جا سکتی، غیر معینہ مدت تک کسی کو نااہل قرار نہیں دیا جا سکتا. تو یہ وہ کہتے ہیں، یہ پاکستان کے جو قانونی دماغ ہیں یہ ان کا خیال ہے. اور انہوں نے ایک درخواست تیار کی تھی جس میں کسی پرسنالٹی کا نام نہیں لکھا ہوا. وہ درخواست سپریم کورٹ میں دائر کر دی گئی اور وہ بڑی ٹائمنگ یہ میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ یہ پاکستان میں اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ ایک نیچرل پروسیس کے تحت نہیں ہوتی، یہ کوئی نہ کوئی تگڑم ہوتی ہے یا یوں کہہ لیں کہ یہ ٹائمنگ ہوتی ہے، اور سیاست میں ٹائمنگ بڑی اہم ہوتی ہے. اور یہ ظاہر ہے کہ یہ درخواست جب تیار ہوئی تھی تو پھر یہ بڑے غور و خوض کے بعد درخواست تیار ہوئی تھی، اور بڑے سارے جو کنسرن کوارٹرز ہیں وہاں پر یہ جو تھی وہ سبز جھنڈی کا اشارہ پا کر یہ درخواست تیار ہوئی تھی. اور یہ درخواست دائر کرنے کی بھی ایک وقت تھا کیونکہ گلزار صاحب جو ہیں وہ مطلب اپنے عہدے سے سبکدوش ہوں، اور یہ درخواست جو ہے یہ پھر لگے. اور ایک عجیب طرح کا بہرحال ایک پریشر تو بہرحال نئے آنے والے چیف کے اوپر ہوگا، عمرتاب بندیال صاحب کا. وہ کل بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ فیصلوں کے اوپر تنقید کریں لیکن لوگوں کی ذات، ججوں کی ذات کے اوپر نہ حملہ کریں یا تنقید کریں، دل دکھتے ہیں. تو یہ مطلب یہ بات اس کا مطلب یہ ہے کہ پریشر وہ لیا جا رہا ہے، ایک اخلاقی دباؤ، قوم کا ایک اخلاقی دباؤ ہوتا ہے. اور وہ ہے مثال کے طور پر عدلیہ آج تک پاکستان کی عدلیہ بھٹو والے کیس میں دباؤ سے باہر نہیں نکل سکی. پھر یہ نواز شریف کی نااہلی والا دباؤ یہ بھی بہرحال اپنی جگہ پر قائم ہے. اور ثاقب نثار صاحب کی جو آڈیو ویڈیوز تو خیر نہیں، آڈیوز جس طرح کر کے لیک ہو رہی ہیں اور جس طرح کر کے معاملے پبلک ہو گئے، مطلب راز نہیں رہا، وہ بھید نہیں رہے، سارے راز کھل چکے ہیں. تو پریشر ڈیولپ ہو چکا ہے اور وہ بھی دباؤ ہے. اور پھر یہ اسی دباؤ میں کام ہونے ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں یہ ایک اسسمنٹ ہے کہ یہ اسی طرح دباؤ میں لا کر چیزیں، پبلک کا دباؤ، یہ جسٹس گلزار صاحب ریٹائر ہو چکے ہیں، ثاقب صاحب ریٹائر ہو چکے ہیں، ان کے کھاتے میں ہیں وہ والے جو ہے نا کامے شکامے اور پنامے وہ والے کیسز. یہ پبلکلی نہیں پھر سکتے. پولیٹیکل پارٹیوں کے خلاف جو ہے وہ بائسڈ فیصلے دے کے اور سازشیں کر کے جج سوسائٹی کے اندر آسانی کے ساتھ موو نہیں کر سکتا. اگر نہیں یقین آتا تو ثاقب نثار صاحب کو کہیں ذرا پھرے نا ذرا عام پبلکلی، وہ جا کے جس طرح کر کے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جس طرح کر کے وہ چیف ایگزیکٹوز کو یا اعلیٰ ترین حکام کو ملاقاتیں کر کے جو پٹیاں پڑھا رہے ہیں وہ پبلکلی آ کے بات کریں نا ذرا. قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ہی آ کے بات کریں یا کہیں کہ نواز شریف کے خلاف میں نے ٹھیک کیا تھا، یہ موچی دروازے جائیں اور کھڑے ہو کے بات کریں. تو یہ اندازے ہیں. اور پھر یہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا اہلیہ کا جو ریویو پٹیشن آئی تھی وہ اس کے اوپر جو فیصلہ آیا ہے یہ اندر سے بھی ایک دباؤ بہرحال ہے. تو وہ اپنی اسیسمنٹ ہے، تو لہٰذا کام ہو رہا ہے جس کو کہتے ہیں انجینئرنگ ورکس، وہ گوئنگ آن پروسیس ہے. اور بینچ کے اندر بھی کام ہو رہا ہے، بینچ کے باہر بھی کام ہو رہا ہے. آج
وکلا کا ایک دھڑا لاہور ہائی کورٹ بار کا، وہ جناب بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہا تھا کہ جی کہ یہ تو پٹیشن نہیں جانا چاہیے، ہمیں کسی پولیٹیکل پارٹی کا نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے، سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا۔ اب دوسرا دھڑا کہہ رہا ہے بالکل ٹھیک کر رہے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے جو بھی انیشیٹو لیا ہے، جس طرح بھی لیا ہے، اس کی اگر آپ نے توڑ پھوڑ کرنی ہے، اس کو اندر سے ویک کرنا ہے، کسی نے بھی ویک کرنا ہے، تو پھر جو میرا مطلب ہے کہ زور زیادہ لگانا پڑے گا، سپریم کورٹ بار کے اندر زور لگانا پڑے گا، اور وہاں پر میرا یہ خیال ہے کہ شاید یہ زور کارگر ثابت نہیں ہوگا۔ تو پوائنٹ سمپل سا ہے کہ جو بھی تجربہ آپ نے کیا وہ کامیاب ضرور ہوتا، کہ صحیح گھوڑے کے اوپر اگر آپ نے بیٹ لگائی ہوتی، ریس میں گھوڑا صحیح دوڑایا ہوتا، کھوتا دوڑاتا جناب۔ گھوڑوں میں آپ نے گدھے کو کھڑا کر دیا، تو گدھا تو پھر گدھا ہے، وہ گھوڑے کے ساتھ ریس نہیں لگا سکتا، سمپل سی بات ہے۔ اب اگر ریس نہیں لگا سکتا تو پھر وہ غصہ جو ہے وہ گدھے کا کمہار پہ نکال رہے ہیں آپ، تو وہ نکالتے رہیں، وہ نکل نہیں سکتا۔ یہ چیزیں اس طرح کر کے ٹھیک نہیں ہوگی۔ اگر پراپر پورا جو پلان تھا، اگر وہ ٹھیک طریقے سے نیک نیتی کے ساتھ، ویسے تو سازش کا جو کہہ لیں کہ مبینہ سازش کا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا المیہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے نیک نیتی کی فورس نہیں ہوتی، نیک نیتی کی ایک اپنی طاقت ہوتی ہے، اور سسٹم جو ہے، سسٹم نیچرل سسٹم کی میں بات کر رہا ہوں، کہ وہ پھر آپ کا ساتھ دے رہا ہوتا ہے، چیزیں پھر آپ کی مرضی کے مطابق آپ کے ساتھ زور لگا رہی ہوتی ہیں۔ لیکن آپ جو ہے وہ چلتے دھارے کو رخ موڑنا چاہیں کوئی سازش کر کے، تو اس کے پیچھے المیہ یہی ہے کہ نیک نیتی کی طاقت نہیں ہوتی اس کے پیچھے۔ تو یہ پاکستان کے ان تمام افراد جنہوں نے پوری قوت کے ساتھ پاکستان کی جو بھی لیڈرشپ تھی، میں لوگوں کو چڑ ہوتی ہے جب نواز شریف کا نام لیا جائے، لیکن کیا کیا جائے، وہ میٹر کر رہا ہے، وہ بندہ میٹر کر رہا ہے جس کو آپ نے صفر کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ رات کو آپ کے خوابوں میں آتا ہے، عمران خان صاحب کو ڈراتا ہے، عمران خان صاحب چیخے مارتے اٹھ جاتے ہیں ہڑبڑا کے، اور ان کے ہر جلسے میں، ان کی ہر گفتگو میں، ان کی ہر میٹنگ میں، وہ کابینہ کا اجلاس ہو، وہ ترجمانوں کا اجلاس ہو، وہ گھر میں بیگم صاحبہ کے ساتھ مبینہ طور پر، میں ویسے یہ شغل کے طور پر یہ بات کہی ہے میں نے کہ نیشنل لیول پر بھی اور نجی لیول کے اوپر بھی عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کا موضوع گفتگو نواز شریف ہے۔ تو وہ اسی لیے ہے کہ آپ نے ایک سازش کی، یا سازش کا حصہ بنے، کام کرنا آپ کو آتا نہیں تھا، لوگ اب اس کو یاد کرتے ہیں، اور مطلب یہ کہ یہ میں اس کو مکافات عمل کہوں، یا اس کو ایک قدرت کا اپنا انتظام کہوں، قدرت کا کوئی بندوبست کہوں، کیا کہنا چاہیے اس کو، کہ جس کو پورا زور لگا کے پورے سسٹم سے آؤٹ کیا تھا، وہ جن بن کر واپس آ رہا ہے، اور آپ کو چین نہیں آ رہا وہ واپس آ رہے کہ نہیں آ رہے۔ چلتے چلتے میں آپ کو بات بتا دوں کہ وہ رپورٹ آ گئی ہے لندن سے کہ جی کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ سفر کر کے پاکستان نہیں آ سکتے، یا کہیں بھی نہیں جا سکتے، ان کو دل کے امراض ہیں، انہوں نے وہ بڑی ڈیٹیل دی ہے، وہ ڈاکٹر ہیں، ان کا نام میرے پاس لکھا، فیاض شال ان کا شاید نام ہے، یہاں پر لکھا ہوگا میرے پاس، تو ہاں جی بالکل یہی نام ہے ان کا، ڈاکٹر فیاض شال، انہوں نے رپورٹ بھجوا دی لاہور ہائی کورٹ کو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر تو ان کو نہیں دے رہے اجازت، یہ جو کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب آج بھی کہہ رہے تھے کہ جی کہ وہ دھوکہ کر کے پاکستان سے بھاگ گیا، پائن دھوکہ انہوں نے کس کو دیا یار؟ آپ کے اسپتالوں کی بھی وہی رپورٹ ہے، باہر کے اسپتالوں کی بھی وہی رپورٹ ہے۔ تو سارے چور جو ہیں وہ مطلب ہر بندے کو آپ چور نہیں کہہ سکتے، آپ اپنے سسٹم کے اوپر، آپ کے زیر نگرانی جو سسٹم چل رہا ہے اس کو تو آپ کہہ دیں کہ فراڈ ہو گیا آپ کے ساتھ۔ یعنی آپ کی وزارت صحت یاسمین راشد صاحبہ کے نیچے یہ 2 نمبری کر گئے نواز شریف صاحب، تو کیا انگلینڈ میں بھی 2 نمبری ہو رہی ہے جس کی آپ مثالیں دیتے ہوئے تھکتے نہیں؟ میں انگلینڈ میں رہتا رہا ہوں، مجھے سارا پتہ ہے، وہاں پر انصاف ہوتا ہے، وہاں پر یہ ہوتا ہے، وہاں سے تو آپ کو جناب حضورے والا تھپڑ رسید ہو رہے ہیں۔ میں علامتی طور پر یہ بات کر رہا ہوں، کبھی نواز شریف صاحب کی رپورٹ کی صورت میں ہوتا ہے، کبھی شہباز شریف کی بے گناہی کی صورت میں کسی عدالت کا فیصلہ آ جاتا ہے۔ تو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ فی الوقت ڈاکٹروں کی رپورٹ کی بنیاد پر اگر ہم کہیں بات، تو ان کو آنے کی کوئی جلدی نہیں۔ اور یہ جو سپریم کورٹ بار کا کہا جا رہا ہے کہ جی کہ یہ مطلب وہاں سے جو نااہلی ختم ہو سکتی ہے، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ بالآخر پارلیمنٹ کو یہ والا کام کرنا پڑے گا، تو جلدی کوئی نہیں کسی کو وہاں پر یہ والی
لیکن عمران خان صاحب کی باتوں سے لگتا ہے کہ ان کو خوف شاید کچھ زیادہ ہے، یا کم از کم وہ سمجھ رہے ہیں کہ نواز شریف جو ہے وہ کسی بھی وقت واپس آ سکتا ہے، اور ان کا کہ جناب وہ کیا کہتے ہیں کہ سیاسی جو ہے نا ان کی وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کروا سکتا ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔